अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात के लिए गुज़श्ता 2-2.5 माह से कोशिशें कर रहा था, साजिशें कर रहा था। कल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान को शहीद कर दिया गया है। टारगेट किलिंग की गई है और उन्हें उनके ड्राइवर समेत गाड़ी के अंदर गोलियां मारकर शहीद किया गया है। मारूफ आलिम दीन थे, इंतहाई बड़े मदरसे के वो मोहतमिम थे और मकतबा देवबंद से ताल्लुक रखते थे और एक बड़े मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक था। और गुज़श्ता 2 महीनों से वो पाकिस्तान के अंदर अज़मत सहाबा के नाम से तहरीक भी चला रहे थे और उसके रूहे रवां समझे जाते थे। सबसे बड़ा जो उनका काम था कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मकातब फ़िक्र को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया था, चाहे वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र हो या फिर देवबंदी या फिर अहले हदीस या दीगर मकातब फ़िक्र। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के गुस्ताखों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके थे। कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर, मुल्तान और दीगर छोटे बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात करवाए उन्होंने। डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान का ये एक सिर्फ जुर्म था कि वो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करके हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने पैगाम दिया था कि अज़मत सहाबा या फिर सहाबा इकराम की जो गुस्ताखी करते हैं उनको सजाएं देनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। बैरूनी जो लॉबीज हैं पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात भड़काने के लिए मुतहर्रिक हैं और उनके खिलाफ हुकूमत को मुत्तहिद होना चाहिए। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमतें बैरूनी साजिशी अनासर पर नजर रखे हुई थी। कल पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने अपने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद से 2 बड़े दहशत गर्दों के गिरोहों को पकड़ा है, पाकिस्तान की एजेंसियों ने पकड़ा है, जो फिरका वाराना फसादात भड़काना चाहते थे, शिया सुन्नी फसादात भड़काना चाहते थे। नाज़रीन काम, बदकिस्मती से जो बरतानवी या फिर मगरबी मीडिया है वो भी जानबूझकर शिया सुन्नी फसादात का रंग देता रहा इन इज्तिमात को। और खुद हमने आपको खबर दी थी नाज़रीन काम बहुत पहले, जिसमें हमने आपको बताया था कि BBC फारसी ने बाकायदा रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर अहले तशीयो मसलक के लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उनके खिलाफ दोबारा से मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि नाज़रीन काम, अज़मत सहाबा की जो तहरीक थी इसका मकसद ना तो अहले तशीयो मसलक थे और ना ही किसी और मकतबा फ़िक्र को टारगेट करना था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद था कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सहाबा इकराम की गुस्ताखी ना होने पाए और ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करनी चाहिए और ना ही किसी को मौका देना चाहिए और सजाएं देनी चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन काम, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने पैगाम जारी करवाया है जिसमें कहा गया है, DG ISPR ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि पाकिस्तान की फौज डॉक्टर आदिल खान की शहादत पर गम का इजहार कर रही हैं, अफसोस का इजहार कर रही हैं और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए भरपूर तरीके से मुआवनत और मदद करने के लिए तैयार है। नाज़रीन काम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कराची के अंदर फिजा सोगवार है और वहां पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत ने यह साजिश करवाई है, हम दुश्मनों के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन भारत है बल्कि इसराइल और दीगर पड़ोसी ममालिक भी पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत को भड़काना चाहते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो गया है पाकिस्तान के उलमाए किराम के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज और एजेंसियों के लिए कि वो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए अवाम के तमाम मुतालबात को माने और हुकूमत के साथ भी ताउन किया जाए। और एजेंसियों को भी चाहिए कि वो उलमाए किराम की सिक्योरिटी को बढ़ाएं। जब इतने बड़े उलमाए किराम हैं, इससे पहले आप जानते हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला किया गया था जिसमें अल्लाह ताला ने उनको उनकी जान बचाई और उनके 2 गालिबन 3 साथी उनके शहीद भी हुए हैं उस वाक़े के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी उलमाए किराम की सिक्योरिटी का ना दिया जाना काबिले मजम्मत अमल है। और इसमें नाज़रीन काम होना ये चाहिए कि ऐसे वाक़यात ही ना हों जिसकी वजह से इन उलमाए किराम को एहतजाज या तहरीक या इज्तिमात करने की ज़रूरत पेश आए। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत खुद ऐसे कवानीन तो बने हुए हैं लेकिन उन कवानीन पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं जलसे जुलूस
جلوس کرنے پر، سڑکوں پر نکلنے کے لیے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، دشمن شکست کھا رہا ہے، بھارت کو چائنا سے سامنا ہے، افغانستان کے اندر پاکستان کامیاب ہو چکا ہے، سرحدیں پاکستان کی محفوظ ہو چکے ہیں، افواج پاکستان کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ ایسے میں دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے، اور جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو مناسب سیکورٹی دینی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں گستاخی ہو، چاہے وہ صحابہ کرام پر ہو، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کرے، تو ان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو سکے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی ورچوئل کانفرنس سے خطاب کیا ہے، جس میں مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور آذربائیجان کی حمایت کا یقین دلایا گیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان ان تینوں ملکوں کے ساتھ ہے جہاں پر ظالم حملہ کر رہے ہیں، نہتے لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر رات گئے بھارتی فوج اور کشمیری مجاہدین میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں 2 بھارتی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں بھارت کی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستان سے بھیجا گیا اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے۔ بھارت اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگاتا رہا ہے، لیکن کشمیری فریڈم فائٹرز اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب ضروری ہو چکا ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل کر کے کشمیریوں کو آزادی دلوائے، کیونکہ وہاں پر کل بھی 4 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، اور ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ لوگ ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے، اشتعال انگیزی کی ہے۔ جوابی کارروائی کے اندر بھارت کی 5 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں، 3 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں، 2 بھارتی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ مسلسل بھارت پاکستان کے خلاف لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی بڑھا رہا ہے، لیکن افواج پاکستان ہائی الرٹ ہیں، بھارت کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارتی فوج میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے، بھارتی فوجی اہلکار اپنے سینئر فوجی افسران کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ بھارت کے اندر ایک سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں بھارتی فوج کے اہلکار اپنے سینئر افسران پر، حکومت پر برس رہے ہیں کہ انہیں نان بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، اور گاڑیاں بھی ایسی پرانی ہیں، ایسے پرانے ٹرک ہیں کہ جن کے اندر کوئی بھی حملہ کر کے ان فوجیوں کو مار سکتا ہے۔ بھارتی فوجی اہلکار ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں کہ ان کے سینئر افسران تو بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ بھارت کے اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے بھی اسی حوالے سے یہی جو ویڈیو ہے اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا ہے، نشر بھی کیا ہے، جس کے بعد بھارت کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھارتی فوج آخر اپنے سینئر افسران اور حکومت کے خلاف بغاوت کیوں کر رہی ہے۔ ناظرین اس سے پہلے بھی بھارتی فوج کے اندر بغاوت ہوتی رہی ہیں، ان کو فوج سے نکالا بھی جاتا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے لوگوں کو، اہلکاروں کو مناسب تنخواہیں نہیں ملتی، کھانا مناسب نہیں ملتا، سہولیات مناسب نہیں ہیں، گھر نہیں جانے دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بھلا ایسی بھارتی بزدل فوج، بھلا وہ پاکستان کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ بھلا وہ کشمیریوں کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے ناظرین ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے افواج پر اور اپنی ایجنسیوں پر اور اپنی حکومت اور عوام پر، جو بھارت کے مقابلے میں الحمدللہ بہت مضبوط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین بھارت کے اندر کورونا بحران بے قابو ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت دنیا کے اندر سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے، جو صحت کے بجٹ کے لیے مختص کرتا ہے رقم کو، اور تقریباً 4% جو بھارت کا GDP یا بجٹ ہوتا ہے اس کا محض 4% ہی صحت کے لیے وقف کیا جاتا ہے یا مختص کیا جاتا ہے، اور بھارت کا نمبر افغانستان کے ساتھ ہے۔ جتنا افغانستان اپنی صحت کی سہولیات کے لیے رقم مختص کرتا ہے، اتنا ہی حصہ یعنی 4% بھارت اپنے بجٹ کے اندر صحت کے لیے رکھتا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر جہاں بے روزگاری، غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہیں بھارت کے اندر صحت کی سہولیات سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن پھر بھی مودی دہشت گرد عوام کا پیسہ محض اسلحے خریداری میں صرف کرتا ہے۔ 75 ارب ڈالر سالانہ بھارتی فوج کے دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ اگر یہی پیسہ بھارت کے عوام پر خرچ کیا جاتا تو شاید بھارت کے اندر صحت کے مسائل نہ ہوتے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں بھارت کے اندر پائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ بے روزگاری بھارت کے اندر ہے، سب سے زیادہ غربت بھارت کے اندر ہے، اور لوگ سب سے زیادہ کورونا سے بھی بھارت کے اندر ہی متاثر اور مر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی مودی حکومت کو کشمیریوں پر گولہ بارود برسانا ہے، پاکستان کے خلاف ناکام سرجیکل سٹرائک کرنا ہے، اور اسی طرح سے چائنا سے پنگا لینا
ہے، اور ایسے میں ناظرین کرام بھارتی لوگوں پر بھی یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ مودی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تحریک چلائیں تاکہ بھارت جیسا کہ وہ چاہتے ہیں ٹکڑے ہونے سے بچ سکے، لیکن پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور پاکستان ضرور بھارت کے ٹکڑے کرے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات کا راؤنڈ جاری ہے، کوئی واضح بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اب ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ 20 میں سے 18 نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، ایجنڈے کے جو نکات تھے، اور 2 نکات پر تاحال اختلافات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسلامک سسٹم چاہتے ہیں طالبان اور شرعی نظام حکومت چاہتے ہیں جس پر کابل حکومت سنجیدگی سے آمادہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے طالبان وارننگ دے چکے ہیں کہ رواں ہفتے اگر ڈیڈ لاک دور نہ ہوا، پیش رفت نہ ہوئی تو پھر طالبان بھی پلان 3 شروع کر دیں گے، پھر کابل حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے طالبان کی مختلف کارروائیوں کے اندر 21 کے قریب کابل فوجی مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کابل کے خلاف طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے فوجی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں۔ 70 کے قریب فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں اور ان کے صفوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے جس کا نام CBS ہے۔ اس میڈیا نیٹ ورک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ افغان طالبان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ ان کو منتخب ہونا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چاہے امریکی صدر کو احمق اور بے وقوف اور پاگل اور مسخرہ قرار دیتی رہے، لیکن افغان طالبان کے نزدیک امریکی صدر عقل مند ہیں کیونکہ وہ افغانستان سے اپنی فوجیں فوری نکالنا چاہتے ہیں اور وہ افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام یروشلم پوسٹ نے بھی رپورٹ چھاپی ہے اور کہا ہے کہ افغان طالبان امریکی صدر کے بہت قریب ہیں اور ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہے اسے حتمی مرحلے تک پہنچا کر امریکہ اپنی فوجوں کو نکال لے۔ جبکہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کے لیے معاملات چل رہے ہیں اور سیٹنگز کر لی گئی ہیں اور جلد ان کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جیسے جیسے یہودیوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں ویسے ویسے فلسطینیوں پر حملے اور ظلم و تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان ترکی سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کی صلیبی عیسائی فوجیں آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر کے خلاف ورزیاں کر رہی ہیں اور آذربائیجان کی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ آرمینیا کے عیسائیوں کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں آذربائیجان کی نہتی شہری آبادی پر اس کو روکا گیا ہے اور ان کا بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے۔ تقریباً 15واں روز ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کو اور اس جنگ میں بھاری نقصان آرمینیا کے صلیبیوں کو عیسائیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان جب تک مقبوضہ علاقے آزاد نہیں کروائے گا تب تک مستقل جنگ بندی آرمینیا کے ساتھ نہیں کرے گا اور فرانس آرمینیا کے عیسائیوں کی مدد کر رہا ہے، روس بھی مدد کر رہا ہے، جبکہ ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے عراق کی حکومت سے رابطہ کیا ہے اور عراق کے اندر دہشت گردی کے خلاف ترکی کی جانب سے تعاون کی آفر کی گئی ہے جس سے عراق کی حکومت نے قبول کر لیا ہے۔ معاشی اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان میں بھی عراق کے ساتھ مل کر ترکی کی حکومت کام کرے گی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی اپنی پوزیشن کو، اپنے اثر و رسوخ کو شام کے اندر، عراق کے اندر مضبوط کر رہا ہے، جس سے دیگر بہت سے عرب ممالک کو پریشانیاں لاحق ہو چکی ہیں کہ ترکی خلافت عثمانیہ کو زندہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، سعودی عرب اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ایک شہزادے نے دوبارہ سے عوام سے اپیل کی ہے کہ ترکی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوغان قطر کے اندر فوجی اڈے کو بنا رہے ہیں، فوجی اڈے پر فوجوں کو بڑھا رہے ہیں اور دیگر گلف کے ممالک کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ایردوغان کے خلاف معاشی جنگ لڑی جائے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کو ترکی 176 ارب ڈالر کی سالانہ اشیاء بھیجتا ہے، مصنوعات فروخت کرتا ہے، جس میں سے 8 سے 9 ارب ڈالر کی جو اشیاء ہیں یا چیزیں ہیں وہ سعودی عرب کو بھیجی جاتی ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب کی جانب سے پہلے بھی دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ترکی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ترکی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عرب دنیا ترکی کے خلاف ایک جنگ لڑنا چاہتی ہے اور دشمنوں کی سازش بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کے وسائل کو لوٹا جائے۔ جبکہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ مغربی NGOs نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں فلسطین کے، اردن کے اور دیگر ملکوں کے بہت سے قیدی موجود ہیں جو ناحق قید ہیں، ان کو فوری رہا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین
ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے اور ایران سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے مختلف علاقوں کے اندر سرحدی علاقوں میں 30 کے قریب مختلف مقامات میں آگ لگائی گئی ہے، اور اس آگ لگانے کے واقعات کے اندر بہت سا نقصان بھی ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے اسرائیل کے یہودی ہیں جو شام کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ نہتی شامی آبادی پر روس اور بشار کے درندوں کے حملے بھی جاری ہیں، اور ترک فوجیں کچھ باغیوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ شام کے مہاجرین کی واپسی کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ذمہ داروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ایک جوہری ایٹم بم بنانے کے لیے جو یورینیم کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا ایران کوئی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا ہے، ایٹم بم نہیں بنا سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام دیگر مختلف ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، یورینیم کی افزودگی بھی جاری ہے، اور یورینیم کی بڑی مقدار بھی ایران کے پاس موجود ہے، لیکن مغربی دنیا جان بوجھ کر ان معاملات سے نظریں چرا رہی ہے اور جان بوجھ کر حقائق عوام کو نہیں بتائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا سے صحت یاب ہو رہے ہیں، اور وہ پہلی مرتبہ عوام کے سامنے نکلے ہیں اور عوام سے خطاب کیے ہیں۔ خطاب کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد چین کے مکروہ وائرس کو شکست دے دیں گے، اور اس کے خلاف وہ لڑ بھی رہے ہیں، اور کہا کہ وہ انتخابی کمپین بھی چلا رہے ہیں اور وہ انتخابات بھی جیتیں گے، ان کے حامی پریشان نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں اپوزیشن جماعتیں ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ صحت یاب نہیں ہیں، لہٰذا وہ اقتدار کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام شمالی کوریا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بڑی فوجی پریڈ سامنے آئی ہے، جس میں شمالی کوریا کی جانب سے بڑے بڑے میزائلوں کے تجربات دکھائے گئے ہیں، ان کی نمائش کروائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ دکھایا گیا ہے 2 سال کے بعد جو بہت طویل فاصلے تک مار کر سکتا ہے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ، بلکہ اس کی نمائش کرائی گئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس جدید خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام دنیا بھر کے ممالک کی جانب سے شمالی کوریا کے ان ہتھیاروں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔